बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम अज़ला में फलदार दरख्त लगाने के लिए तो हिदायत जारी कर दी हैं, मगर महकमा ज़राअत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग़ के लिए होने वाला काम ना होने के बराबर है। जो काम हो भी रहा है वो बेकायदगी का शिकार हो चुका है। कहीं खजाने को बीज की खरीदारी में टीका लगाया जा रहा है तो कहीं किसानों के लिए खरीदी गई मशीनरी निजी फार्म्स को दी जाती है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप पर जाने वाले पाकिस्तानी अपने मुल्क पर बोझ बनने लगे हैं। पाकिस्तान से बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं वो वापस नहीं आए हैं, जिस वजह से खजाने को भारी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियो से नवाज संकरा, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे शहर कराची का, जहां पर शहर की सकाफती विरसा करार दी गई इमारतों को मिसमार करने के खतरात अब मंडलाने लगे हैं। 426 इमारतें शहर में सकाफती विरसा करार दी गई हैं और उन इमारतों की डेमोलेशन से कबल NOC दरकार नहीं है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम अज़ला में फलदार दरख्त लगाने के लिए तो हिदायत जारी कर दी हैं, मगर महकमा ज़राअत की जानिब से ज़राअत के फ़रोग़ के लिए होने वाला काम जो है वो ना होने के बराबर है। जो काम हो भी रहा है वो भी बेकायदगी का शिकार हो चुका है। कहीं खजाने को बीज की खरीदारी में टीका लगाया जा रहा है तो कहीं किसानों के लिए जो मशीनरी खरीदी गई थी वो निजी फार्म्स को दी जाती है। बीज की ट्रांसपोर्टेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। डोनर एजेंसीज ने जिस मकसद के लिए फंड दिए होते हैं उसमें भी बेकायदगी देखने में आई है। अब इस सारे मामले पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश से। अच्छा मुमताज़, हमें ये बताइएगा कि किसानों को क्वालिटी बीज की फराहमी महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी है, मगर क्या इसमें भी खुर्द बुर्द की कहानियां अब सामने आने लगी हैं? जी बिल्कुल, जो बीज की जिम्मेदारी है मुकम्मल तौर पर वो महकमा ज़राअत की है, लेकिन महकमा ज़राअत की जानिब से गफलत का मुज़ाहरा किया जा रहा है और बीज की ख़रीदारी में अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ख़जाने को कोई 25 करोड़ 71 लाख का ठेका लगा दिया गया है। स्टीयरिंग कमेटी ने बीज की कीमत 62 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की थी और स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से एक रोज़ कबल महकमा ज़राअत की अपनी इंटरनल कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये तय हुआ कि जो कीमत मुकर्रर की गई थी 62 रुपये फ़ी किलोग्राम, उसको उन्होंने बढ़ाकर 135 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर किया है। ये दस्तावेज़ात में सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन्होंने किया यह है कि बजाय इसके कि 62 रुपये फ़ी किलोग्राम में बीज की ख़रीदारी करते 135 रुपये फ़ी किलोग्राम में इस बीज की ख़रीदारी कर दी है और स्टीयरिंग कमेटी ने 50 किलोग्राम की तेली की कीमत 31 रुपये मुकर्रर की थी। लेकिन उन्होंने इन तमाम स्टीयरिंग कमेटी की हिदायत को नज़रअंदाज करके महकमे को जो नुकसान पहुंचाया है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब स्टीयरिंग कमेटी की बजाय उन्होंने महकमाना कमेटी की कीमतों पर अमल दरामद किया, जिससे ख़जाने को 25 करोड़ 71 रुपये का नुकसान पहुंचा। तो ये जो बेकायदगियाँ हैं या ये जो करप्शन है, इससे हुकूमत भी इसको उनको बाकायदा तौर पे इस बारे में बताया गया है और इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि जो बेकायदगियाँ हुई हैं उसकी फौरी तौर पर चूँकि निशानदेही भी हो चुकी है, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मलहूज़ खातिर उनकी जो सिफारिशात ज़िम्मेदारान ने उनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा और अभी तक उनके खिलाफ छोटी मोटी तो बेकायदगियाँ नहीं है। ये तो अच्छी खासी बेकायदगी बता रहे हैं। 25 करोड़ मामूली रकम नहीं होती है। कहाँ पे आपने बताया कि हमें 62 रुपये फ़ी किलो जो है वो बीज खरीदना था, उसे 135 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से खरीदा गया। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जानना कि भाई आपने इतना महंगा बीज क्यों खरीदा है। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से तो बाकायदा तौर पे इंक्वायरी भी की जा रही है और इसके अलावा जो ऑडिट के हुकाम हैं उनकी जानिब से भी कार्रवाई की गई और बाकायदा तौर पे ऑडिट पर भी आया गया, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो उस सिलसिले में वो मीटिंग करेंगे और इसकी निशानदेही करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन ताहाल उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकी है। तो मुमताज़ ये सिर्फ जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए।
تو یہ جو ہے یہ صرف ایک مد بھی نہیں ہے بلکہ کئی دوسری ایسی چیزیں ہیں محکمہ زراعت میں کہ اس میں باقاعدگی مطلب ایک معمول بن چکی ہیں، اور کئی جو مختلف قسم کی خریداریاں ہیں، جو پروکیورمنٹ ہے اس میں شفافیت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا کسانوں کو جو سہولیات کی فراہمی ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں، لیکن وہ سہولیات ان کو نہیں دی جا رہی ہیں۔ جو سارے مسائل ہیں ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ جو محکمہ زراعت ہے اس کو صحیح اس پہ توجہ دی جائے اور ان کو پیداوار بڑھانے پہ فوکس کیا جائے، نہ صرف یہ کہ پیداوار بڑھانے پہ بلکہ جو ضرورت کے منصوبے ہیں، جو اہم منصوبے ہیں، ایسے منصوبے ہیں کہ جس کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کسانوں کی مدد کریں، ان پہ فوکس کریں۔ جس طرح سے میں نے زیتون کی بات کی، اگر اس میں وہ مدد کریں تو کئی جو قبائلی اضلاع ہیں ان میں کافی زیتون کی پیداوار آ سکتی ہے، اور نہ صرف ادھر بلکہ اس زیتون کو باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ فوکس نہیں ہے اور وہ اس طرح سے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں اس پہ تو وہ فوکس کر دیتی ہیں، لیکن جو بڑی چیزیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں، جو کسان ہیں، ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب محکمہ زراعت کی کارکردگی اس لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ ان کا چونکہ فوکس نہیں ہے، وہ جن چیزوں پہ انہوں نے فوکس کیا ہوتا ہے وہ صرف سیاسی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پھلدار درخت ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ لگانی چاہیے، اور اس میں جو پرندوں کی جو نایابی ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن اس سے زیادہ کاشتکاروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اچھا ممتاز، میں نے دیکھا ایک طرف تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے، محکمے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ان کے لیے کسانوں کے لیے مشینری خریدی جاتی ہے، لیکن بعد میں وہی مشینری جو ہے وہ نجی فارمز کے اندر استعمال کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ وہ کیوں نہیں کسانوں کو دی جاتی ہے مشینری؟ یہی تو بات ہے، یہ جو مشینری کا جس کے میں نے ذکر کیا کہ ایک نجی فارم کو دیا گیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک آڈٹ پیرا بھی آیا، اور اس میں یہ اس بات کی نشاندہی بھی ہوئی کہ یہ مشینری فلاں فارم کو دی گئی اور یہ کسانوں کو دی جانی تھی، لیکن کسانوں کو نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے ملکی خزانے کو بھی نقصان ہوا اور وہ اس مشینری کا صحیح استعمال بھی نہیں ہوا۔ اب جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف چونکہ کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے اس قسم کی باقاعدگیاں روز کا معمول بن چکی ہیں۔ آڈٹ پیرا کے باوجود ان کی میٹنگز نہیں ہوتے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ اس تک وہ بات آتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو بے قاعدگیاں ہیں محکمہ زراعت میں کافی عرصے سے ہیں، اور محکمہ زراعت کی کارکردگی بھی اس لیے زیادہ تسلی بخش نہیں ہے کہ چونکہ ممتاز کیا فائدہ ایسی آڈٹ رپورٹ کا جب مسائل سامنے آ جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی کارروائی تو ہوتی نہیں ہے؟ پھر کیا فائدہ ہوتا ہے ایسی آڈٹ رپورٹ کو سامنے لانے کا؟ جی بالکل، اس کی تو صرف بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ریگولیرٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اگر حکومت چاہے تو ان افسران کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، لیکن چونکہ حکومت اس میں زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتی نہیں ہے، اس لیے سالوں سال سے یہ پیرے پڑے رہتے ہیں، اور ان ذمہ دار افسران جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ محکمہ زراعت جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور اس میں وہ ترقی نہیں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے تھی، اور کسانوں کو بھی وہ فائدہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ کسان فوکس ان کی پالیسیاں ہوتی تو دور دراز کے علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ جو فصلوں کی پیداوار ہے وہ بڑھتی، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے نقصان جو ہے حکومت کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور کسان جو ہیں اب اپنے پیشے سے بھی وہ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے ہیں، اور ان کی وہ کوشش ہے کہ وہ کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لیں۔ تو اگر یہی صورتحال رہی ممتاز کے پی کے اندر زراعت کے حوالے سے، تو پھر آنے والے وقتوں میں آپ زراعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہی صورتحال رہی تو ظاہر ہے جو کسان ہیں وہ اپنا پیشہ چھوڑ دیں گے، جو اراضی ہوگی یہ بنجر ہوگی، یا تو لوگوں سے چھوٹے پیمانے پر وہ کریں گے، اور جو پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے، تو زرعی ملک کا جو خواب دیکھا گیا تھا کہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی، ہم خود کفیل ہوں گے، ہم دوسرے ممالک کو اپنی پیداوار جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور اس کا جو نقصان ہے سراسر نقصان وہ نہ صرف صوبے کا ہوگا بلکہ حکومت پاکستان کو بھی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے ممتاز، اگر یہی صورتحال رہی خیبر پختونخوا میں صرف پیپر ورک کے حوالے سے زراعت کی ترقی ہوتی رہی، تو آنے والے وقتوں میں زراعت بہت سی مشکلات کا شکار ہو جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ زراعت کی ترقی کے لیے اب بھی ہم کسی مسیحا کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت کو اس کے حوالے سے ٹھوس اقدامات لینے چاہیے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ایک بار پھر سے بڑے اہم معاملے پر بات کرنے لگے ہیں ہم۔ آپ کو بتائیں کہ بیرون ممالک اسکالرشپ پر جانے والے پاکستانی
اپنے ملک پر بوجھ بننے لگے ہیں۔ پاکستان سے بیرون ممالک اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے سینکڑوں پاکستانی آج تک واپس نہیں آئے ہیں، جس وجہ سے خزانے کو بھاری بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت مختلف اسکالرشپس لینے والے پاکستانی تعلیم مکمل کرنے پر واپس نہیں آئے ہیں اور مفرور ہو گئے ہیں، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور اور نیشنل کالج آف آرٹس کے اساتذہ بھی اربوں روپے لینے کے باوجود اپنے وطن واپس نہیں آئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جو ہے نمائندہ لاہور نواز سنکرانے۔ نواز، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی اسکالرشپس کے تحت اساتذہ بیرون ممالک گئے ہیں اور آج تک واپس ہی نہیں آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ مختلف قسم کے اسکالرشپس ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے اسکالرشپ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز یا HEC جو ہے وہ دیتا ہے مختلف اساتذہ کو کہ آپ ہمیں یہ مختلف جو بیرون ممالک کی یونیورسٹیز ہیں وہاں سے اسکالرشپ آئے ہیں، آپ اس کو اویل کریں اور بیرون ممالک جا کے اسٹڈی کریں، وہاں سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ لرن کریں اور یہاں پر اپنے جو بچے ہیں ان کو وہ چیزیں آ کر سکھائیں۔ لیکن حالات جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں پر اساتذہ جو ہیں وہ اسکالرشپ لیتے ہیں اور اس کے بعد باہر جا کر اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس نہیں آتے۔ اگر اسکالرشپ کی بات کریں تو اس میں فل برائٹ اسکالرشپ فیز 2 کے تحت کچھ اساتذہ جو ہیں وہ بیرون ممالک جو ہیں وہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک US نالج کاریڈور، اس کے تحت جو ہے وہ کچھ اساتذہ PhD کرنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ گئے ہیں اور وہ بھی واپس نہیں آئے۔ اس کے علاوہ اوورسیز اسکالرشپ جو ہے اس کے تحت اس کے علاوہ لا گریجویٹ پروگرام فار بلوچستان، اکیڈمک اینڈ ریسرچ لنکیج پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ پوسٹ ڈاکٹرل فیز 3 کے تحت جو ہے کچھ اساتذہ ہیں مختلف یونیورسٹیز کے وہ بیرون ممالک گئے ہیں۔ کچھ کو HEC جو ہے اس نے فنڈنگ کی ہے اور کچھ جو ہے ان کو یونیورسٹیز نے جو ہے وہ ڈائریکٹ پیسے دیے، ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ برداشت کیے تاکہ وہ بیرون ممالک جائیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو ترقی یافتہ ممالک میں کی جا رہی ہیں، بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں، تعلیم دی جا رہی ہے، وہ وہاں سے سیکھ کر آئیں اور یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کریں۔ بالکل ایسے ہے جیسے دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے تو ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ اساتذہ کو بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے آ کے اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں۔ بالکل ایسا ہے، لیکن پاکستان نے یونیورسٹیز نے انہوں نے تو ایفرٹ کی، لیکن وہ لوگ جن کو واپس آنا چاہیے تھا اور بچوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، تعلیم دینی چاہیے تھی، کیونکہ اسٹیٹ نے یونیورسٹیز نے ان پر کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا فرض جو ہے وہ نبھائیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ پیسے لے گئے، تمام اخراجات جو ہے وہ حکومت پاکستان سے لے گئے، وہاں جا کر جو ہے وہ ایجوکیشن کی اور وہیں جا کر جو ہے وہ سیٹل ہو گئے۔ ان سے بار بار HEC کی جانب سے، یونیورسٹیز کی جانب سے رابطہ کیا گیا کہ آپ جو SOPs طے تھے اس کے مطابق جو ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اور اپنے ملک جو ہے وہ واپس آئیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ نواز، یہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر انہیں اسکالرشپ کے لیے بھیجا جاتا ہے اور زیادہ اساتذہ کن ممالک میں گئے ہیں اور واپس ہی نہیں آئے ہیں؟ اچھا، دنیا کے تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ HEC جو ہے ان سے رابطے میں رہتا ہے اور وہاں سے اسکالرشپ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، تمام جو بڑے ممالک ہیں وہاں پر پاکستانی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کر کے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ واپس آئیں گے، لیکن جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ بریچ کرتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ ان کی جانب سے 2 ضمانتی بھی دیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے کوئی ریلیٹیو، ان کے دوست، کہ یہ جو ہیں دو اشخاص جو ہیں یہ ان کے ضمانتی ہیں اور یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو بیرون ممالک جا رہے ہیں یہ واپس آئیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ اور کیا ہوتا ہے جب واپس نہیں آتے اور جو گارنٹی دیتے ہیں جو لوگ، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہاں پر کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا، ان کو انیشلی جو ہے وہ ٹچ ضرور کیا جاتا ہے کہ آپ گارنٹر ہیں، آپ واپس آئیں، لیکن اصل تو وہ لوگ ہیں جو ملازمین ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے یا HEC کے، تو ان پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ بار بار جو ہے وہ ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ واپس آئیں۔ لیکن اس کے حوالے سے نیشنل جو اسکالرشپ مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے بھی کچھ SOPs ہیں جس کے مطابق جو لوگ ان کو فلفل نہیں کرتے ان کو کچھ پنلٹی بھی لگائی جاتی ہے اور ان سے اخراجات جو ہیں وہ بھی واپس لیے جاتے ہیں۔ جو گارنٹور ہوتے ہیں؟ نہیں، جو گرانٹر نہیں ہوتے، جو لوگ جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہی مکمل کارروائی ہے جو ان کے خلاف ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈیورنگ دی کورس اپنا کورس جو ہے وہ مکمل نہیں کرتا اور وہ اس ملک میں واپس جو ہے وہ
نہیں جاتا جہاں پر اس کو بھجوایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو اسٹڈی پیریڈ کے دوران متعلقہ یونیورسٹی کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ رابطہ نہیں رکھتا, یا کوئی ایسا جو استاد ہے وہ باہر جاتا ہے لیکن وہ ایم ایس تو کرتا ہے, اس کے اتنے مارکس نہیں ہوتے کہ اس کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں وہاں پر جو ہے وہ ایڈمیشن مل سکے. اس کے علاوہ اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں جہاں سے وہ گیا ہے وہاں پر جمع کرواتا ہے کہ ابھی تک اس کا کتنا جو ہے وہ جو ایجوکیشن ہے وہ ہو چکی ہے اور کتنی جو ہے وہ باقی, اور کب تک جو ہے وہ واپس آ رہا ہے, کیونکہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ جس یونیورسٹی سے جا رہا ہے 5 سال آ کر واپس اس نے جو ہے اس یونیورسٹی میں سرو کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ ان میں سے کسی بھی ویزا انہیں اس حوالے سے دیا جاتا ہے اسکالرشپ کے لیے, کیا وہ لمیٹڈ ٹینیور کے لیے نہیں ہوتا, اور جب ویزا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکسٹینڈ کیسے ہوتا ہے جب یہ لوگ واپس نہیں آتے؟ تو اچھا, اس میں انیشیل یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہے یہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے اور یہ فلی پیڈ ہوتا ہے. جو یونیورسٹیز کے اساتذہ بیرون ممالک جاتے ہیں ان کو اخراجات بھی پے کیے جاتے ہیں جو وہاں پر جا کے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کی جو سیلری ہے وہ بھی کنٹینیو رہتی ہے. اگر انہوں نے 1 ڈگری کر لی ہے اور وہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ پراپر رابطے میں رہتے ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم نے ایک کورس جو ہے وہ کر لیا ہے. سپوز وہ ایم ایس کے لیے گئے ہیں تو ہم نے ایم ایس کر لیا, اب ہم نے آگے پی ایچ ڈی کرنی ہے. وہ تمام جو ایم ایس کی ڈگری ہے اپنی, یہ تمام جو دیگر چیزیں ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کو دیتا ہے, تو یونیورسٹی جو ہے اس کی لیو جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی جو ہے ایجوکیشن مکمل کر لے. لیکن اس کے باوجود گارنٹی ہونے کے باوجود اس میں ایک اور بھی اہم چیز ہے کہ گریڈ 16 کا جو ایک آفیسر ہوتا ہے وہ بطور وٹنس وہ بھی سائن کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعی واپس آئے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آتے, ان سے بار بار جو ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ ایسے کون سے ٹھوس اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں؟ اگر اتنی گارنٹیاں دے کے بھی ان لوگوں نے بریچ کرنا ہوتا ہے تو پھر کیسے اس چیز پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ اچھا, اس کے لیے جو ہیں انہوں نے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانا شروع کر دیے. پنجاب یونیورسٹی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ واپس نہیں آ رہے ان کے خلاف جو ہے وہ اب کیا اقدامات اٹھانے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی میں یہ طے پایا ہے کہ جو 16 لوگ ہیں جو پنجاب یونیورسٹی کے وہ واپس نہیں آئے, ان کے خلاف جو ہے ایف آئی اے کو درخواست لکھی جا رہی ہے, انٹیریئر منسٹری کو درخواست لکھی جا رہی ہے, اور کیا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں, ان کے سی این آئی سی بلاک کیے جائیں. جب ان کے سی این آئی سی بلاک ہوں گے تو وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان نہیں بھجوا سکیں گے. اس طرح کے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. یونیورسٹی کا نام لیا ہے نواز آپ نے, تو اس میں ایک اور نام آتا ہے این سی اے کا, این سی اے لاہور جو ہے, تو اس کے ایسے ادارے اتنے بڑے بڑے ناموں والے این سی اے اور پنجاب یونیورسٹی, ان جیسے اداروں کے اساتذہ بھی واپس نہیں آئے ہیں. اب بالکل ایسا ہے, این سی اے کی بھی 15 لوگ جو ہیں جن پر جو ہے وہ 45 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ رقم جو ہے وہ خرچ کی گئی ہے وہ بھی واپس نہیں آئے گی. یہ لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی, ماسٹرز, ایم فل اور شارٹ کورسز جو ہے وہ کرنے کے لیے بیرون ممالک گئے تھے, لیکن بظاہر لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ایک چور رستہ استعمال کیا تھا کہ ہم جو ہے ادھر سے جو ہے وہ اسکالرشپ لیتے ہیں اور باہر جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹل کرتے ہیں. بہت سارے پاکستانی ملٹیپل مقاصد کے لیے جو ہے وہ بیرون ممالک جاتے ہیں, مقصد کچھ اور بتاتے ہیں لیکن باہر جا کر وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارا عام جو ہے کلچر بن چکا ہے. لیکن جو اساتذہ ہیں یہ بڑے ذمہ دار شہری ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ایم فل, پی ایچ ڈی, ہائیلی گریجویٹس یہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ آپ بیرون ممالک مستقبل ان کے اوپر ریلائے کرتا ہے. بھائی آپ پڑھ کے آئیں گے تو ہمارے نوجوانوں کو پڑھائیں گے, لیکن آپ ہی واپس نہیں آئیں گے تو ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ کیسے پڑھیں گے اور کیسے ترقی کریں گے؟ بالکل, یہ بڑی ان کی طرف سے زیادتی کی جا رہی ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ ملک نے کس طرح ان کے لیے جو ہے وہ اپارچونیٹیز پیدا کی ہیں. ان کو کہا ہے کہ آپ باہر جائیں, آپ پڑھ کے آئیں, آپ واپس آ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے حکومت کی جانب سے, اور آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ کے اندر احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے آنا ہے اور واپس آنا ہے اور آپ نے تعلیم دینی ہے. آپ کس قسم کے اساتذہ ہیں آپ؟ بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ان کی بے حسی ہے. یہ اساتذہ, آپ پی ایچ ڈی, بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھیں کہ پی ایچ ڈی تک جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ پڑھنی پڑتی ہیں, ریسرچ کرنی پڑتی ہیں, اور آپ کو معاشرے کا ایک بہترین فرد جو ہے آپ کو ڈاکٹر کا جو ہے آپ کے ساتھ وہ لگایا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. آپ کو اتنی عزت دی جاتی ہے اور آپ کو یہاں پر پاکستان میں اچھی سیلریز بھی آفر کی جاتی ہیں, اچھا ماحول دیا جاتا ہے, سہولیات دی جاتی ہیں. یہاں پر پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو باہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے مفاد کی خاطر وہاں پر جو ہے جا کر بیٹھ جاتے ہیں.
آپ ایک استاد ہیں اور تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اگر اس قسم کا شعور دے گی تو پھر ہماری آنے والی نسلیں کیا سوچیں گی؟ بالکل ایسا ہے، آپ اساتذہ پر جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے قوم کے جو ہے وہ معمار تیار کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ بھی اپنے فرض جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے تو یہ تو بڑا المیہ ہی سمجھا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایچ ای سی کے تحت 116 جو اساتذہ ہیں ان پر 1.55 کروڑ روپے کی رقم، اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ان پر خرچ کی گئی ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اسکالرشپ کے لیے کچھ امریکہ گئے ہیں، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستان اسکالرشپ کے تحت سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جا کر غائب ہو گئے، ان کی تعداد جو ہے وہ 70 بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اسکالرشپ پروگرام کے تحت جو لوگ پاک یو ایس نالج کوریڈور کے تحت گئے ہیں وہ بھی 4 لوگ ہیں جو واپس نہیں آئے۔ فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت جو ہے 3 لوگ جو ہے وہ بھی واپس نہیں آئے۔ ایچ ای سی کے میں نے آپ کو بتایا کہ 116 ہیں، جبکہ این سی اے کے جو ہے وہ 15 لوگ ہیں جن پر 45 کروڑ سے زیادہ رقم کل ملا کے تقریباً کتنے اساتذہ ہیں جو واپس نہیں آئے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس یہ تقریباً ایچ ای سی ہے، اس کے علاوہ این سی ہے اور پنجاب یونیورسٹی ہے، تو تقریباً ان کے 150 کے قریب اساتذہ جو ہیں یہ واپس نہیں آئے۔ لیکن پنجاب یونیورسٹی جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، انہوں نے ایف آئی اے کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 56 اساتذہ جو ہیں وہ ہم نے باہر بھجوائے تھے، جن میں سے 7 جو تھے وہ ایچ ای سی کے فنڈڈ تھے اور 5 جو ہے وہ یونیورسٹی اسکالرشپ پر گئے تھے، لیکن وہ لوگ مفرور ہو گئے ہیں، ان سے ہر قسم کا رابطہ کیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے، ان کی جو اسٹام ان کی جانب سے لکھا گیا تھا وہ دکھایا گیا ہے، ان کے جو گرانٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی یونیورسٹی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ اچھا نواز، جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ اب حکومت کی جانب سے ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو واپس لیا جائے، تو یہ کتنی فائدہ مند ہوں گے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر یہ لوگ رسپونڈ نہیں کریں گے تو حکومت کو اپنا جو سٹیپ ہے وہ لینا پڑے گا۔ جب ان کے پاسپورٹ بلاک ہوں گے، ان کے سی این آئی سی بلاک ہوں گے، ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان سے ختم کی جائے گی، ان کے رشتہ دار یہاں پہ آئے تو بہت سارے معاملات ان کے خراب ہوں گے۔ لیکن جب اس طرح کے اقدامات اب اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی ہوش آنا شروع ہوئی ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ واپس تو پھر بھی یہ لوگ نہیں آ رہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جتنے اخراجات ہم پر حکومت پاکستان نے یا ہماری یونیورسٹی نے کیے ہیں ہم وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے اخراجات جو ہیں وہ واپس کرتے ہیں، جبکہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اخراجات ہیں وہ قسطوں میں واپس کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو جس مقصد کے لیے باہر بھیجا گیا تھا، آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ باہر جائیں، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں۔ لیکن اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن ہم اخراجات جو ہیں وہ قسطوں میں واپس کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریاست پاکستان ہے، یہ سوال آپ سے کرنے والی تھی، وہ تمام اخراجات جو حکومت کی جانب سے خود پر بوجھ ڈال کے ان کو دیے جاتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے تاکہ یہ تعلیم حاصل کر کے واپس آئیں، لیکن یہ لوگ واپس نہیں آتے ہیں، تو وہ اخراجات ان سے کس طرح سے واپس لیے جائیں گے؟ ریکوری کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا ریکوری میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں، جب ان کے سی این آئی سی بلاک کیے جا رہے ہیں تو اب ان کو تھوڑی سی ہوش آنا شروع ہوئی ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلی دے دیتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قسطوں میں پیسے ادا کر دیتے ہیں، ہم پیسے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ پیسے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ واپس آ جائیں پاکستان۔ تو آپ کو واپس آ جانا چاہیے۔ آپ اپنی ایجوکیشن کو ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ جواز سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ بالکل ایسا، اس پر شاید حکومت جو ہے وہ بھی غور کرے گی، ان کو یہ آفر کرے گی کہ آپ واپس آ جائیں پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے جو پی ایچ ڈیز خاص کر گئے ہیں ان کی بہت رسپیکٹ ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، ان کو اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں، 2-2 3-3 جگہوں پر وہ لاکھوں روپے کی نوکریاں کر رہے ہیں، تو سرکار ان کو بڑی رسپیکٹ دیتی ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باہر جا کر سیٹل ہو گئے ہیں، وہ بددیانتی کر رہے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ۔ تو اگر آپ پیسے پے نہیں کر سکتے تو آپ کو واپس آ جانا چاہیے، یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا سٹیپ اٹھاتی ہے، کیا ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کیے جاتے ہیں یا یہ لوگ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو ریاست کے ساتھ اچھا کیا ہے، نہ اپنے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، نہ اپنے جو فیملی اس کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ انہوں نے بددیانتی کی ہے، پروفیشنل بددیانتی کی ہے۔ پروفیشنل بددیانتی جو ہے ان کو اس کی بلکہ سزا ملنی چاہیے، نہ کہ ان سے جو ہے وہ اخراجات واپس لیے جانے چاہیے۔ اب
ये तमाम मामलात जो हैं ये इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और किस किस्म की सज़ा मिल सकती है नवाज इनको? अच्छा, अभी तक जो HEC के रूल्स हैं उसके मुताबिक तो इन पर जो है ये कहा गया है कि इनको सारे अखराजात वापस करने पड़ेंगे। उसके अलावा इनको 25% जो है वो जो अखराजात हैं इजाफी इन पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब लेकिन अभी तक मसला ये है कि ये लोग प्रॉपर जो हैं वो HEC या अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाकायदा तौर पर जो है वो राब्तों में नहीं आ रहा है, कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ इनसे बार बार रब्ता कर रही हैं कि आपका एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो आप वापस आएँ, आप अपने मुल्क में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सर्व करें, लेकिन ये वापस नहीं आ रहे। तो अब अल्टीमेटली फिर इनसे एक तो अखराजात वापस लिए जाएंगे और दूसरा इनसे जो है वो पेनल्टी की जो रकम है वो वापस ली जाएगी। इन पर हर तरह का ये जो तमाम अखराजात हुए हैं, एक एक रुपया इनसे वापस लेना हमारा हक बनता है, क्योंकि वो हुकूमत का पैसा है जो हमारे टैक्स से हुकूमत के पास जाता है और वो करोड़ों रुपए होते हैं जो इनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। हुकूमत खुद पर बोझ डाल के इनको तालीम देने के लिए बाहर भेज देती है और इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के इतने बड़े उस्ताद वापस जाते हैं और वापस ही नहीं आते हैं। हुकूमत को अब होश के नाखून लेना चाहिए, ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि इन लोगों को वापस ला सके, क्योंकि हमारे आने वाले जो नौजवान नस्ल है हमारी, उनका मुस्तकबिल इनके साथ ही जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि शहर कराची की सकाफती विरसा करार दी गई इमारतों को मिसमार करने के खतरात अब मंडलाने लगे हैं। 426 इमारतें शहर में सकाफती विरसा करार दी गई हैं और इन इमारतों की डेमोलिशन से कबल NOC दरकार नहीं है। DGSBA ने मलबा सिंध हाई कोर्ट पर डाल दिया है। तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा की शाहिद हुसैन सैलरा ने। शाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी इमारतें खतरे में हैं और कितनी मिसमार की जा चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि ये कराची के कौन से इलाके हैं कि यहाँ पर जो है वो सकाफती विरसा करार दी गई जो इमारतें हैं, वो कराची के खासतौर पर ओल्ड सिटी एरिया डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं, जिसमें इलाकों के अगर नाम लें तो जिसमें खारा दर, मीठा दर, रनचुलैन, लियारी गार्डन और सदर के अलावा बंस रोड के इलाके भी शामिल हैं। 426 इमारतें जो कि 1994 में एक एक्ट पास किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से, इन तमाम इमारतों को सकाफती विरसा करार दिया गया था। लेकिन अब तक जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, उन 426 इमारतों में से 50 इमारतों को गैर कानूनी तरीके से मस्मार कर दिया गया है और वो 50 इमारतें जो कि इस सकाफती विरसे में जिनको शामिल किया गया था, उसमें चूंकि मजमूई तौर पर जो अदाद शुमार आते हैं उसमें जो 50 इमारतें और 50 इमारतों में न सिर्फ सरकारी अफसरान बल्कि वो अफराद भी इसमें शामिल हैं जो कि किसी न किसी तरीके से न सिर्फ निज़ाम को मिसगाइड करते हैं बल्कि अपने मफाद के लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरह ये एक खास तौर पर इमारत है डिस्ट्रिक्ट साउथ में जिसको ईद की छुट्टियों के दौरान मस्मार किया गया, खारिज हाउस, उसको ईद की छुट्टियों के दरमियान मस्मार किया गया और उसमें खासतौर पर बताया गया है कि उस इमारत के मालिक भी इस मामले में मुलविस है। और जब हुकूमत को होश आया और खबरों में जब बात ज़्यादा आने लगी तो उसके बाद DGSBCA जो कि मौजूदा है और 2 डिस्ट्रिक्ट साउथ के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर उनको मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो DGSBCA जिनको इजहार वजू का नोटिस जारी किया गया था या शोकाज नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने सारा मलबा सिंध हाई कोर्ट के ऊपर डाल दिया है। अब सिंध हाई कोर्ट में डाला गया जो मलबा है उसमें उनका कहना यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक केस में करार दिया था कि अगर कोई इमारत जो कि सकाफती विरसे में शामिल भी हो और उसके बाद फिर वो उसको खतरनाक करार दिया जाए कि कभी भी ये गिर सकती है, उसका नुकसान हो जाता है, तो उस इमारत को NOC दिया जाए और उस इमारत को मस्मार किया जाए। चूंकि सिंध हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी तो इसलिए डिपार्टमेंट जो है ये मस्मार करने की इजाज़त दे देता है। अब अगर हम सिंध हाई कोर्ट के मामलात की बात करें तो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं, चाहे सिंध हुकूमत के हों, SBCA क्या कोई भी और भी इदारा हो, चाहे जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसका इदारा हो, तो वो अपने केसेस अदालत में डिफेंड नहीं कर पाते, यानी कि अदालत को मुतमईन कर पाए कि जो दरख्वास्त गुजार आया है, चाहे कोई बिल्डर या इमारत का मालिक आया था, तो वो जो एतराज़ात लगा रहा है कि जी बिल्डिंग में ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, तो उसको गिराया जाए। तो उसमें अदालत को जो दूसरी साइड होती है अदालत को बताती है कि ये कौमी विरसा है, सकाफती विरसा है, तो इसको हम मस्मार नहीं करने की इजाज़त दे सकते। वो अदालतों में केस फाइट नहीं कर पाते। अदालत फिर एक तरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद इमारत अगर मस्मार करने का हुक्म भी देती है तो फिर वो कानून जो कि 1994 में कायम किया गया था उसमें न सिर्फ सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचाया, जिनकी डेमोलिशन के लिए NOC भी दरकार नहीं है, तो वो क्या वजह है? NOC क्यों दरकार नहीं है?
دیکھیں یہی والی بات کہ جیسے اگر جو درخواست گزار آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارا فلاں علاقے میں جیسے صدر یا اولڈ سٹی ایریا، بنس روڈ یا پھر کھارا در، میٹھا در میں، چونکہ کراچی کے جو قدیمی علاقے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ہیں، انہی علاقوں میں ہی سب سے زیادہ ثقافتی ورثے میں شامل جو عمارتیں ہیں وہ موجود ہیں، جس میں گراؤنڈ +4 تک کی عمارتیں ہیں جو کہ تاریخی عمارتیں ہیں، جس میں انٹرنیشنل لوگ جو خاص طور پر جو کلچر سے محبت کرنے لوگ ہیں وہ وزٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب یہ عدالتوں میں معاملہ آتا ہے تو اس میں عدالتوں میں SBCA ہو یا پھر کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں یا پھر سندھ حکومت کے، وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتے کہ یہ اگر اس عمارت کو مسمار کیا گیا تو پھر یہ قومی ورثے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ خطرناک عمارتیں ہیں، یہ کہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، تو ان کی اس رائے کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ ان کو ہم ٹھیک بھی تو کر سکتی ہیں؟ کیا یہ اتنی خطرناک ہو گئی ہیں کہ ان کو ڈیمولش کر دیا جائے؟ دیکھیں جب یہ خارج ہاؤس جو کہ ساؤتھ کے علاقے میں ہے، اس کے اوپر جب سوشل میڈیا پہ اور جو مختلف طریقوں سے گورنمنٹ تک بات پہنچتی ہے تو گورنمنٹ نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ خود اس میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ کمشنر نے بھی جو قرار دیا کہ جی SBC افسران کی ہی غلطی ہے جس کی وجہ سے ایک قومی ورثہ قرار دی گئی عمارت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ معاملہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں یا لاکھوں روپے کی بات نہیں، کروڑوں اربوں روپے کی ریل پھیل کا ایشو آ جاتا ہے، جہاں بلڈر مافیا ایکٹیو ہو اور اس کے بعد پھر مالکان اس میں خود ملوث ہوں تو حکومت وہاں بے بس دکھائی دیتی ہے۔ صدر اور اس کے بعد اولڈ سٹی ایریا کوئی دور دراز علاقہ نہیں، مضافاتی علاقے نہیں، بلکہ یہیں پر ہی ثقافتی ورثے کے آفیسز بھی ہیں، صوبائی حکومت کے مختلف جو محکمے ان کے دفاتر بھی موجود ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھا بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دور دراز علاقے میں اور کہیں رات کے اندھیرے میں کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مقدمہ درج کرنے کے باوجود جو ہے وہ کارروائیاں نہیں ہو پاتی، جس میں صدر کا علاقہ زیب النساء اسٹریٹ ہو یا کھارا در، میٹھا در، اس کے علاوہ پاکستان چوک کے علاوہ کلفٹن کے علاقے بات لائن جو کہ ایک پوش علاقہ ہے، وہاں پر جو عمارت قائم کی گئی تھی اس کو بھی اسی طرح مسمار کیا گیا۔ اسی طرح 50 عمارتیں مجموعی طور پر اب تک جو ہے مسمار کی جا چکی ہیں، جو کہ پاکستان میں جو ایک کلچر تھا اور وہ عمارتیں برٹش دور کی بنائی گئی تھیں ان کو نقصان پہنچا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کی عمارتوں کے لیے باقاعدہ ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں، خاص طور پر جو یہ 1994 میں ایکٹ متعارف کرایا گیا تھا جس میں سندھ کلچر ہیریٹیج پروویژن ایکٹ جو تھا وہ ایک تاریخی ورثہ قرار دیا گیا تھا کہ اس کے مطابق ان تمام 426 عمارتیں جو ہیں اس کو نہیں توڑا جا سکتا۔ چل گیا تو ہم قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں ملوث افسران کے خلاف۔ سارے معاملے میں محکمہ ثقافت کا جو رول ہے وہ بڑا مشکوک دکھائی دے رہا ہے، وہ کہاں گئی ہے بھائی؟ کیوں قومی ورثہ قرار دی گئی عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ محکمہ ثقافت کیا کر رہا ہے؟ محکمہ ثقافت تو یہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے چونکہ جو پیسوں کا معاملہ بیچ میں ریل پھیلا جاتا ہے، بیچ میں بلڈر مافیا کا بیچ میں رول آ جاتا ہے، تو اس میں محکمہ ثقافت بعد میں جب ایکٹیو نظر آتا ہے اس میں پھر وہ شکایتیں لگاتے ہیں جی کمشنر کراچی کو، پھر شکایتیں لگائی جاتی ہیں سندھ لوکل گورنمنٹ کو، پھر شکایت وزیر اعلیٰ تک پہنچتی ہے، تو یہ کاغذی کارروائی کچھ عرصے کے لیے دکھتی بھی ہے اور اس میں افسران کے تبادلے بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کام کو روکا جائے جو کہ قومی ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ روکنے میں تمام ادارے ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عمارتیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک طویل عرصے پہلے بنائی گئی تھیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو کہ قدیمی کراچی کے اندر موجود ہوتے تھے اب وہ نہ تو وہ لوگ رہے اور نہ ہی ان کے یہاں خاندان مقیم ہے، بلکہ کئی لوگ تو ایسے تھے پاکستان کے وجود کے آنے کے بعد وہ یہاں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ایسی عمارتیں جو ہے وہ یونیک عمارتیں بھی ہیں، خوبصورت بھی ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ کے جو خاص طور پر کلچر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جب وہاں آتے ہیں تو اس سے اچھا خاصا ریونیو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی عمارتیں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کھنڈر بننے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کیونکہ کراچی کا جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں کوئی ایک پلاٹ بھی خالی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نئی تعمیرات کی جائے۔ تو پھر جو بلڈر مافیا ہیں ان کی سب سے زیادہ جو نظریں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے پلاٹس کے اوپر ہوتی ہیں جو ہیریٹیج قرار دی گئی ہیں، ثقافتی ورثہ قرار دی گئی ہیں اور ان کو مسمار کرنے کے بعد جو دیکھتے ہیں کہ ایک ہائی رائز بلڈنگ بن گئی جس میں پانی، بجلی اور گیس کے مسائل کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ حکومت کے علم میں لایا جاتا ہے تو حکومت اس سے لا علم ہوتی ہے، ان کا یہ کہا جاتا ہے، وہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسماری کی جا رہی ہے۔ تو کیا مستقبل میں ان عمارتوں کے تحفظ کے لیے کوئی نیا قانونی فریم ورک آئے گا؟ اب چونکہ حکومت کو ہم نے یہ آگاہ کر دیا ہے سارے معاملے کے حوالے سے۔ دیکھیں قانون تو موجود ہے، عمل درآمد اس پہ نہیں ہو رہا۔ عمارتیں جو مسمار کی جا رہی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے اوپر ملبہ ڈال کے کہ جی انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی کہ NOC کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن نہ صرف قانون موجود ہے اس کے نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ حکومت خود ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو دلچسپی نہیں ہے ان ساری چیزوں سے، نہ صرف ان عمارتوں کو محفوظ بنا رہی ہے بلکہ بے خبر رہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ثقافتی ورثہ تباہ ہو رہا ہے، اسے ختم کیا جا رہا ہے اور وہ بے خبر رہتے ہیں۔
دیکھیں ایک ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس طرح کا جو قومی ورثہ ہے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. جو موجودہ ایس بی سی کے ڈائریکٹر ہیں, جو ڈی جی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے دور میں یہ مسماری نہیں ہوئی. جو کلفٹن باتھ آئلینڈ کی جو عمارت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ سابقہ جو ڈی جی ایس پی سی تھے وہ موجود تھے, میں تو تھا ہی نہیں. اب اسی طرح کی جب ٹیکنیکل غلطیاں کہیں یا ٹیکنیکل اپنے آپ کو بچانا اور دوسرے پہ ملبہ ڈالنا, تو کون کس کو جا کے پکڑے گا؟ تو کسی کے پاس کچھ نہیں. اس میں سب سے زیادہ جو خاص ضرورت ہے, سندھ حکومت کو یہ نگرانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ عمارتیں جو کراچی کی کیا پورے ملک کی ایک پہچان ہے. ان عمارتوں میں اگر کوئی وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, جس طرح ان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے, مزید ان کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے, تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے, ملک کے لیے ریونیو جو ہے جنریٹ کرنے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن حکومت سے جب سوال کیے جاتے ہیں یا ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب ایک ہی ملتا ہے, جی انکوائری شروع ہو گئی ہے. اب عمارتیں راتوں رات جیسے نہیں گرتی, جیسے 2018 میں ہلکی سی گرائی, پھر 2020 میں پھر آ کے گرائی, اسی طرح پھر عید کی چھٹیوں میں باقی جو حصہ بچا ہوا تھا ان کو بلڈوز کر دیا گیا. تو پھر یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, چونکہ اگر ہلکا سا کسی نے نقصان پہنچایا بھی تھا, ایکشن لیا بھی تھا, تو اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو نہ صرف صورتحال کو دیکھ کر اگر کہا جائے تو یہ آپ کے لیے, میرے لیے لمحہ فکریہ ہے, جہاں دنیا بھر میں ہیریٹیج بلڈنگ کو محفوظ بنایا جاتا ہے, ریونیو بھی حاصل ہو رہا ہے. سندھ حکومت کیوں حفاظت نہیں کر پا رہی ہے اس کا؟ دیکھیں, یہ خبر سامنے لانے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ حکومت کی جو فائلیں ہیں یا انکوائری ہیں ایک افسر کے خلاف یا دوسرے افسر کے خلاف, وہ فائلوں کی نظر ہو جاتی ہیں, کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی, کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ خبر پبلک کے سامنے لانے کا مقصد یہی تھا کہ نہ صرف حکومت ہوش کے ناخن لے, بلکہ وہ افسران جو کہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اداروں میں بیٹھ کر ان ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں یا تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے غافل رہتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, جس کی وجہ سے قومی ورثے کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس لیے تو ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ خبر جو ہے وہ تمام پہلوؤں سے اس کو کور کیا جائے اور پبلک کو بتایا جائے, اور ان افسران کی جو ذمہ داری بنتی تھی ان کو بھی احساس دلایا جائے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ دوبارہ اس طرح کی اس حوالے سے تھوڑا بہت ہوش ہے. ہمیں اس حوالے سے کچھ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں, عوامی سطح پر ورثے کے تحفظ کے لیے بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. کون سی آوازیں ہیں جو اٹھائی جا رہی ہیں اور جن کو جو ہے توجہ دی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان چوک کے اوپر جب عمارت کی مسماری ہو رہی تھی, اس وقت سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد تھے, اس وقت ہم موجود تھے عدالت کے اندر جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس عمارت کو توڑا جا رہا ہے, اور وہ کہیں دور دراز علاقے میں نہیں بلکہ وہیں سے روزانہ کوئی نہ کوئی افسر نہ صرف گزرتا ہے بلکہ اس علاقے میں دفاتر موجود ہیں ان گورنمنٹ کے. اس وقت بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. اس وقت چیف جسٹس نے سندھ حکومت کی کلاس لی تھی کہ اس طرح کی عمارتوں کو آپ نے محفوظ بنانا ہے, نہ کہ اس کو مسمار کرنے دینا ہے اور بلڈر مافیا کے ہتھے چڑھا دینا ہے. وہ عمارت بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر دکانیں بن گئیں اور اور اس کی تعمیرات جو تھی اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. یعنی کہ سپریم کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ کوئی عدالت بھی مداخلت کرتی ہے اور اس وقت تو یقین دلایا جاتا ہے کہ مزید اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, عمارت کو محفوظ بنا لیا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد انکوائری جو ہے وہ فائلوں کی نظر ہو جاتی ہے, کون ذمہ دار تھا کون نہیں تھا, کس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا, وہ بھی پبلک نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر اس عمارت کے اوپر جو ہے وہ نئی تعمیرات ہو جاتی ہیں اور جو ثقافتی ورثہ تھا وہ سمجھ لیں گے تہس نہس ہو گیا. تو اسی طرح کا یہ جو 50 عمارتوں کے ساتھ جو کہ اربوں کروڑوں خربوں روپے کی ایک چیز تھی, لیکن وہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے اسی جگہ پہ عمارتیں تو بنا دی گئی, لیکن جو اصل ورثہ تھا جس کی جو پاکستان کی پہچان تھی وہ تباہ ہو کے رہ گیا. اچھا شاہد, یہ جو ہیریٹیج یا آثار قدیمہ کی جو قرار دی گئی عمارتیں ہیں, یہ اصل میں کس کی ملکیت ہوتی ہیں؟ گورنمنٹ پاکستان کی ملکیت ہوتی ہیں. گورنمنٹ پاکستان ہی ان کو دیکھتا ہے, چونکہ جس صوبے میں ہیں تو وہاں لوکل سطح کے اوپر محکمے بنائے جاتے ہیں اور محکمے جو ہے ان کی نگرانی کرتے ہیں. ان کی چاہے تزئین و آرائش کرنی ہو, ان کے اوپر نظر رکھنی ہو, ان کی حفاظت کرنی ہو, ساری کی ساری جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ محکمہ پورا کا پورا سویا ہوا ہے, جو آئے روز جو ہے وہ ثقافتی ورثہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں 1.5 سے 2 کروڑ روپے ملتے ہیں مختلف لوگوں کو بلڈر مافیا کے ذریعے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ تعمیرات کو توڑنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اس کی ڈاکومنٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی نہ صرف ان کو بچانے میں لگے رہتے ہیں بلکہ اپنی رقم بھی بٹورنے میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایک دن میں یہ عمارتیں یہ نہیں ٹوٹی کہ جیسے 94 میں بنایا گیا تھا, جیسے زیب النساء اسٹریٹ کی جیسے میں بات کر رہا تھا صدر کے علاقے میں, تو وہاں پر 2018 میں پہلے کارروائی ہوئی, پھر 2020 میں ہوئی. اسی طرح پاکستان چوک یا باتھ آئلینڈ کے علاقے میں جو عمارتیں تھیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوا, اور خاص طور پر رات کے اندھیرے میں یا پھر جیسے تعطیلات چل رہی ہوں, تعطیلات کے درمیان ہی یہ کارروائی کی جاتی ہے. جب حکومت یا جو ادارے ہیں وہ جب ان کو ہوش آتا ہے کہ جی فلاں علاقے میں عمارت تھی اس کو توڑ دیا گیا ہے, تو اس وقت عمارت ٹوٹ چکی ہوتی ہے, اور جب ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی فریق جو ہے وہ عدالت چلا جاتا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے عدالت سے ریلیف لے کے آ جاتا ہے. تو اس طرح نہ صرف 50 عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ ایک
कल्चर डिपार्टमेंट था या महकमा आसार कदीमा था, उसका चेहरा भी बाकायदा करप्ट और राशि अफसरान के जरिए मस्क किया जा रहा है, जिसमें लगता है कि कोई संजीदा है नहीं। तो खबर लाने का मकसद यही है कि हम जो है इनको बता सकें कि ये मामूली चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो लोग पहले कराची में मौजूद थे जिन्होंने ये इमारतें खड़ी की थी, अब वो कराची के अंदर नहीं रहे। मलकियत चाहे वो किसी की भी है, प्राइवेट लोगों की भी है, लेकिन उनको हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के बाद, एक कानून के बाद हेरिटेज में शामिल कर लिया है, तो वो किसी भी सूरत नहीं तोड़ी जा सकती। उनको तोड़ना ना सिर्फ खिलाफ कानून है, बल्कि उस इस क्राइम में कोई भी मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कानून के दुनिया मुताबिक कार्रवाई में होती है। आपकी सकाफत जो होती है की पहचान होती है, लेकिन जब आप अपनी पहचान ही खत्म कर देंगे तो आपके वजूद की अहमियत भी खत्म हो जाएगी। हुकूमत को इस हवाले से जो है होश के नाखून लेने चाहिए और ठोस इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।